कि 26 जनवरी या उससे पहले या उसके बाद नई जंग शुरू हो जाएगी। CIA ने कब बनाया हुआ नापाक मंसूबा ये है कि बड़े मुल्कों को छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम किया जाए और जो छोटे ममालिक हैं उनको अमेरिका और इसराइल के ज़ेर तसल्लुत दे दिया जाए। पाकिस्तानी अवाम ने ना पहले फरामोश किया था, ना अब फ़लस्तीन को फरामोश किया है और ना आगे कभी करेंगे, क्योंकि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इसके ऊपर बड़ी ताकीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव पर प्रोग्राम ख़बर क्या है कि सेट के ऊपर मैं और डॉक्टर साबिर हाजिर खिदमत हैं। गुज़िश्ता से पेवस्ता आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर है। उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए हम मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब को आज हमने मदऊ किया है। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त, जबकि हम बात कर रहे हैं गज़ा की, ख़ास तौर पर जो सीज़ फायर की बातें हो रही थी, अभी तक कोई प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा कि जो है वो कोई जंग बंदी का आगाज़ हो गया है या इस तरफ कोई पेशकदमी हुई है। किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर वासिफ़ के गज़ा की जो सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को हम ये बताएं इस वक्त जो हमारा ये गज़ा की पट्टी है उसकी क्या सूरत हाल है। ये मौसम सरमा है और शदीद ठंड है। पूरी दुनिया में इस वक्त सख्त सर्दी पड़ रही है और वो गज़ा में ख़ास तौर पर जो सर्दी की शिद्दत है वो बेपनाह है। ठीक, और मैं आपको बताऊं कि इस सर्दी की शिद्दत से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर कोई 1 दर्जन के करीब मासूम बच्चे सर्दी से शहीद हो गए, क्योंकि उनके पास मुनासिब लिबास भी नहीं है और गर्म लिहाफ या इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उससे महरूम हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो क्या है, वो जो जेनोसाइड वहाँ पर हो रही है, जो वहाँ पर एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड उनका कत्लेआम हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये गासिब सेहूनी जो हुकूमत है इसराइल वो है, और उसके पुष्टपनाह जो आलमी हुकूमतें हैं, अमेरिका है, बरतानिया और बाकी सब है। तो सूरत हाल इतनी वहाँ पे गंभीर हो चुकी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इन लोगों से अपील करता हूँ कि गज़ा को फरामोश ना करें, गज़ा के भाइयों को याद रखें, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं वो करें, जो जितनी इस्तात रखता है वो उतना काम ज़रूर करे, फ़लस्तीनी की बात करे। नंबर 2, गज़ा सीज़ फायर के हवाले से जो बातचीत है, इस सीज़ फायर के ऊपर जो लेटेस्ट इस वक्त जो डेवलपमेंट आ रही हैं, जो हमने और आपने अभी जो स्टडी कर रहे थे, उसमें यह है कि एक मुआहिदा है जिस पर कई दिनों से जो लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, काहिरा और दोहा में जो डायलॉग हो रहे थे जी, अभी उसकी एक पेशरफ्त आई है जिसमें 34 इसराइली कैदियों के, सेहूनी कैदियों के नामों के ऊपर इत्तफाक हुआ है। अच्छा। जिसमें फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने भी उस पे इत्तफाक किया है और बाकी फ़रीक़ों ने भी इत्तफाक किया। लेकिन मेरे पास कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो बड़ी ख़तरनाक है, जी, बड़ी सेंसिटिव है। यानी इस मुआहिदे में ये भी डिमांड की जा रही है कि जो अल-कस्साम, ये जो हमास का जो अस्करी विंग है, जी, जी। अल-कस्साम जो फाइट कर रहा है वहाँ पे, इसके कुछ रहनुमाओं के नाम जो है ना इस मुआहिदे में वो डिस्कस किए गए हैं कि जिनको गज़ा से निकालना है। अच्छा। और ये कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से निकालें। ये इस मुआहिदे के अंदर इसकी बुनियादी ये शिक सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इन फ़लस्तीनी रहनुमाओं को यहाँ से निकालो और ये 34 कैदियों का तबादला है। और इसी तरह एक और जो बड़ी गंभीर जो ख़तरनाक बात सामने आ रही है, शायद मग़रिबी किनारे में जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी हुई है, जिस तरह की महमूद अब्बास साहब के जो है वहाँ पे, इसी तरह की बात की जा रही है कि एक अथॉरिटी यहाँ पे बन जाए। अगर खुदा न खास्ता ये होता है तो ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि जो है ना एक सख्त सूरत हाल पैदा हो जाएगी और ये बड़ी एक आजमाइश आ गई है खुद हमास के लिए भी। अब हमास क्या फ़ैसला करेगी? अलबत्ता हमास ने 34 नामों को फौरी तौर पर एक्सेप्ट करते हुए उनकी तस्दीक कर दी है और बॉल जो है वो इसराइल के कोर्ट में है। ठीक, अब इसराइल क्या करता है, ये एक सवाल है। लेकिन ये जो इस तरह के शकूक व शुबात सामने आ रहे हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो गज़ा का सीज़ फायर है वो होना चाहिए। ठीक है। और उसके अंदर जो फ़लस्तीनियों की जो ख्वाहिशात हैं, जो फ़लस्तीनियों की विल है, वो पूरी होनी चाहिए। 15 लाख फ़लस्तीनी वो रफ़ा क्रॉसिंग पे बैठे हुए हैं, उनको घर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज से पहले भी जो फ़लस्तीनी घरों से निकले हैं, वो अभी तक घर नहीं आए। तो ये अगर सीज़ फायर होता है और इसके अंदर अगर फ़लस्तीनियों की जो शराइत हैं, वो भी पूरी होती हैं, तो मेरे ख़्याल है इसको फिलफौर हो जाना चाहिए, ताकि ये जो नस्ल कुशी का सिलसिला है, ये रुक सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गासिब रियासत इसराइल
اس طرح کی جینوسائیڈ کو روکے گی۔ اچھا، اسی سے جو سلسلہ جڑا ہوا تھا، یہ جنگ ظاہر ہے آگے لبنان تک چلی گئی تھی، اور پھر لبنان میں تو اوبیسلی پہلے سیز فائر ہو چکا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دوبارہ جنگ کی طرف جاری ہے اسرائیل اور لبنان میں، اور جو ہے وہ کیا دوبارہ سے اثر اور جنگ کا آغاز ہوتا؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور سچویشن کیا ہے انفیکٹ ابھی؟ دیکھیں، جو لبنان کا سیز فائر ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان، اس کی مدت 60 دن کی ہے۔ اچھا، یہ کوئی پرماننٹ سیز فائر نہیں ہے، اور یہ جنگ شروع بھی اس لیے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ غزہ میں جب 7 اکتوبر کا جو آپریشن ہوا تھا طوفان اقصیٰ، اور غاصب اسرائیل نے جینوسائیڈ شروع کی تھی، تو لبنان کی جو مداومت کی تحریک ہے حزب اللہ، انہوں نے ان کی حمایت کے لیے یہ محاذ کھولا تھا۔ جنگ بڑھتی گئی، 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، بڑے نقصانات بھی ہوئے اور اسرائیل کو بھی بہت بڑے نقصان ہوئے، اور یہ سیز فائر بھی اسرائیل کی ریکویسٹ پہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں امریکہ داخل ہوا، برطانیہ آیا، جرمنی اور بڑی ساری یہ مغربی طاقتیں آئیں، اور انہوں نے آ کر اس سیز فائر کو کروانے میں لبنان حکومت کو پریشرائز کیا۔ لیکن یہ جو سیز فائر تھا یہ 60 دن کا تھا۔ اب یہ 26 جنوری کو ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جب یہ 26 جنوری کو ختم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک اسرائیل اس معاہدے کی 20 سے زیادہ خلاف ورزیاں کر چکا۔ جی بالکل ایسے ہی، لبنان کے اوپر بمباری بھی کر چکا ہے، ان کی زمینوں پہ داخل ہونے کی کوشش بھی کر چکا ہے، اور یہ ساری صورتحال سامنے ہے۔ دوسری طرف جو لبنان کی مزاحمتی فورس ہے اس نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف 60 دن تک پابند ہیں، کیونکہ اخلاقی اور قانونی طور پر ہم لبنانی حکومت کا احترام کر رہے ہیں کہ اس نے یہ معاہدے پر سائن کیے ہیں۔ اب 60 دن کے بعد ہماری عوام کا دفاع کرنا، اپنے لبنان کا دفاع کرنا، اپنی حکومت کا دفاع کرنا، یہ ہمارا فرق ہے، ہم اس سے پیچھے پھر نہیں ہٹیں گے، اور اسرائیل کو باقاعدہ جواب دیا جائے گا۔ میں یہ پریڈکٹ کر چکا ہوں پہلے ہی کہ 26 جنوری یا اس سے پہلے یا اس کے بعد نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ اور بھی ہے، ایک تو وائلیشن ہے، اور حزب اللہ کا ٹھوس موقف ہے کہ وہ اس وائلیشن کو برداشت نہیں کرے گی، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بڑی ایک اہم بات جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ وہ 20 جنوری کو چارج لے رہے ہیں۔ چارج لینے والا ہے۔ جیسے ہی وہ لے لیتے ہیں چارج، تو یہ اسرائیل تو ان کو ریلیکس نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر لبنان میں خاموشی ہو جاتی ہے تو اسرائیل کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ساتھ لگا کے رکھے تاکہ یہ مسئلہ چلتا رہے اور ان کو سپورٹ ملتی رہے، کیونکہ پچھلی حکومت تقریباً 20 ارب ڈالر کی فوجی امداد گرانٹ کر کے گئی ہے، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے لیے ہے، تو اب اسرائیل کو یہ گرانٹ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے 2 پہلو ہیں۔ لیکن پہلا پہلو یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 26 جنوری کے بعد حزب اللہ خاموش نہیں بیٹھے گی، اور اس معاہدے کی کیونکہ میعاد ختم ہو جائے گی تو اخلاقی، قانونی اور سیاسی ہر طریقے سے جواز ان کے حق میں ہے لبنان کے کہ یہ اپنی زمینوں کا، اپنے لوگوں کا ڈیفینس کرے اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے۔ صحیح ہے۔ اچھا، گزشتہ ویلاگ میں بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی، اور یہ ہماری بات تسلسل کے ساتھ جاری ہے، خاص طور پر یمنیوں کے حوالے سے۔ اچھا، ابھی ہم نے دیکھا وہ یہ کہ وہ آپ نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ بھئی یمن اس وقت یمنی بہت زیادہ امپیکٹ بھی ہے، اور جو ہے وہ کافی ایگریسو بھی ہوئے ہیں اس وار فرنٹ کے اوپر۔ ابھی ہم نے کو ریسنٹ کی خبر آئی ہے کہ جو ہے وہ یمن میں کوئی جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، سعودی اور کچھ امریکن بیسڈ، تو کوئی اس طرح کی خبر ہے آپ کے سامنے؟ بالکل یہ صحیح خبر ہے، اور یمن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک کامیابی تو یمن کی یہ ہے کہ اس نے وہ ریڈ سی کو وہ بند کر دیا ہے۔ اچھا، یہ ریڈ سی کے بند کرنے سے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جو ایجپٹ تک جو سوئس کنال جاتی ہے، جی، ایجپٹ کی سوئس کنال بھی اس سے متاثر ہے، جی، ایجپٹ بہت پریشان ہے اس سے۔ ابھی یہ بڑی کامیابیاں ہیں، جس میں ایک تو انہوں نے ناکہ بندی کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک غزہ کی ناکہ بندی ہے، یہاں سمندر کی بھی ناکہ بندی ہے، یہاں سے بھی کوئی جہاز ہم جانے یہ تو بہت نہیں دیں گے، شروع سے کیا ہوا انہوں نے، اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ہائپر سونک جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور تل ابیب مسلسل اس وقت زد میں ہے، وہ نشانے پر ہے، وہاں پر بھی لوگ چین کی نیند نہیں سو رہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ یمن کی جو حکومت ہے، جو انصار اللہ کے جو ایک نمائندے ہیں حزام الاسد، جی، حزام الاسد نے عبرانی زبان میں، ہیبریو میں صہیونیوں کو پیغام دیا ہے، صہیونیوں کو کہا ہے کہ بھئی اگر تم آرام سے سونا چاہتے ہو، نیند کرنا چاہتے ہو اپنے گھروں میں، تو پھر مقبوضہ فلسطین سے باہر نکل جاؤ، اچھا، یورپ چلے جاؤ یا کسی اور دنیا کے ملک میں، یہ قریب ترین جو تمہارا جو مددگار ہے وہ سائپرس ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں چلے جاؤ، یہاں تمہیں ہم نہیں سو۔ یہ بہت بڑا میسیج تھا، یہ بتا رہا تھا کہ ان کی کارروائی جاری رہے گی، وہ غزہ کی حمایت سے پیچھے
ٹھیک ہے. نہیں ہٹیں گے جب تک یہاں پر ناکہ بندی ہے فلسطین کے علاقے میں، تب تک ادھر بھی ہے. اب جو اگلی بات ہے جی. یہ بہت بڑی کامیابیوں کے بعد ایک اور بڑی کامیابی ہے کہ ابھی انہوں نے برٹش MI6 کا جی. جاسوسی نیٹ ورک پکڑ لیا ہے، جو کہ سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر یمن میں کچھ منصوبہ بندی کر رہا تھا، جس میں یمن کے بڑے لیڈرز کو ٹارگٹ کلنگ کرنا تھا، اچھا. یمن میں فرقہ واریت کو ہوا دینی تھی، یمن میں دہشت گرد گروپوں کو پیدا کرنا تھا. اس طرح کی کئی چیزیں سامنے آئی ہیں. جس طرح سیریا میں آپ نے دیکھا کہ یہ کئی سالوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک دہشت گرد گروہ نے آ کر سارا سسٹم وہاں پر خراب کیا، اور کہیں امریکہ نے اس کی سپورٹ کی، اور اسرائیل اس کی مدد کر رہا ہے، برطانیہ مدد کر رہا ہے، باقی لوگ بھی مدد کر رہے ہیں، ترکی مدد کر رہا ہے. یہاں بھی یہی گیم تھا. وہ سیم ماڈل اپلائی کرنے کی کوشش. بالکل بالکل وہ چاہتے تھے کہ ایک یہاں پر ایک کیاؤس کریٹ کر کے یہاں پر بھی وہی کیا جائے. لیکن یمن والوں کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان سے بڑے بڑے انکشافات کچھ سامنے آئے ہیں اور کچھ اور مزید آئیں گے. اچھا اچھا اچھا. تو اچھا ایک ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ابھی ریسنٹلی ظاہر ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، پاکستان کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے. کیا پاکستان میں آوازیں بند ہو گئی ہیں فلسطین کے اوپر، یا جو ہم شروع میں دیکھتے تھے بہت ایک ایگریشن ہے، ہم پوری قوم جو ہے وہ ایک ہم آواز ہو کے فلسطینیوں کے لیے باہر بھی آ رہی تھی، مختلف تنظیمیں بھی تھیں ظاہر ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہی تھی. اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل آواز ٹھنڈی ہو چکی ہے، یا کیا صورتحال ہے پاکستان؟ کسی حد تک یہ بات صحیح ہے. وہ اس وجہ سے صحیح ہے کہ پاکستان میں آوازیں کچھ ٹھنڈی اس وجہ سے بھی ہوئی ہیں کہ وہ جو سیاسی پاکستان کا ماحول ہے، ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا ڈی اسٹیبلائز قسم کا ہے. یعنی سیاسی، میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ ہمیں پاکستان کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک. اور ہم اس میں سروائیو کر رہے ہیں. 47 سے لے کر اب تک ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ کبھی اسٹیبلش نہیں، وہ اچھے طریقے سے اسٹیبل ہو کر وہ نہیں چلا ہے. اور اب تو وہ اس زمانے میں کہ جب 5th جنریشن وار ہے، منفی پروپیگنڈا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے خلاف، اس میں تو ہمارا نظام بہت زیادہ یعنی کرٹیکل کنڈیشن میں سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سروائیول کے اندر ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے مسائل ہیں، وہ ان کو پرائرٹی دیتے ہیں. فلسطین ان کے لیے بعد میں ہے. ٹھیک ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں کبھی ایک ٹیبل پر تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلسطین ہمارا مسئلہ ہے، لیکن پھر ڈرائنگ روم سے باہر جا کر ان کے اپنے سیاسی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو ہے وہ کیا سیاسی درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ اتنا ایک گلوبل کاز ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک مسلم امہ ہیں ہم، اور فلسطین کا موضوع اتنا اہم ایک موضوع ہے، تو کیا وہ درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ اس کو متاثر ہونا چاہیے اس سے، یا یہ سیاسی منظرنامے سے بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے اس کے لیے؟ اگر آئیڈیل پوزیشن کی بات کریں سچویشن کی، تو میرے خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے. نمبر ایک. نمبر بلکہ یہ تو ہونا میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، یہ تو ایک محور اور وہ بھی بن سکتا ہے سب سے یونائٹ کرنے کے مرکز ہے. ہاں. البتہ یہ بدقسمتی ہے، جیسا میں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنے مسائل میں الجھ جاتی ہیں اور ہمیں الجھایا جاتا ہے. جی. یہ الجھانے والے بھی ڈورے وہیں سے ہلا رہے ہیں تاکہ ہم اصل مسئلے کی طرف اپنی توجہ نہ کریں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس طرف ہمیں دیکھنا ہے. لہذا یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام، پاکستان کے اندر جو سول جو NGOs ہیں، ادارے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ NDMA کو تعاون بھی کر رہے ہیں، ڈونیشن بھی دے رہے ہیں. اچھا. باقی جہاں تک جماعتوں کا اور رہنماؤں کا تعلق ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اثر نو اس کو ریوائیو کرنا چاہیے اور اس کو اپنی پرائرٹی میں رکھنا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. البتہ میں یہاں پر رک کر جماعت اسلامی کو جی ضرور یہاں پہ وہ کریڈٹ دیتا کہ جماعت اسلامی مسلسل 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک جی مختلف ذریعوں سے، کبھی ملین مارچ، کبھی کوئی پروگرام کے ذریعے ایک عوامی گیدرنگ جمع کرتی ہے اور اس کو فلسطین کوز کو دوبارہ سے ایک آکسیجن فراہم کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے. ابھی پھر 12 جنوری کو کراچی میں انہوں نے ملین مارچ کا اعلان کر رکھا ہے. میں عوام سے کہتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں ٹھیک، وہ ضرور اس میں شریک ہوں. اسی طرح اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ہماری فلسطین فاؤنڈیشن ہے، ہم دامِ درہم سخن مختلف موقعوں پر کوشش کرتے ہیں کہ فلسطین کوز کو مسلسل پبلک کے اندر اس کو باقی رکھیں، زندہ رکھیں ہر حلقے میں، اور یہ ہماری کوشش جاری ہے. اور تمام سیاسی مذہبی قائدین
اس میں شریک بھی ہو. میرے خیال میں پاکستان کی عوام نے تو اس موضوع کو کیری کیا ہے، آج تک بھی کیری کر رہے ہیں، بٹ وہ ظاہر ہے وہ جو ہے وہ اس کا لینڈ اسکیپ اتنا زیادہ وہ ہے کہ اس میں انلیس کہ کوئی نہ کوئی آپ ان کو اس موضوع کو راستہ نہیں دیں گے، کوئی اکوموڈیٹ نہیں کریں گے اوبویسلی، تو پھر وہ عوام اپنے تاثرات کا اظہار کس طرح کرے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاکستانی عوام نے نہ پہلے فراموش کیا تھا، نہ اب فلسطین کو فراموش کیا ہے، اور نہ آگے کبھی کریں گے، کیونکہ بنیادی ہماری آئیڈیولوجی کا پارٹ ہے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس کے اوپر بڑی تاکید ہے. تو ہم اپنے بانی اور اپنے فادر آف دی نیشن کے جو ہدایات ہیں، جو فرامین ہیں، اس سے روگردانی ہم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری میں سوال لیتا ہوں، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ تھا، لاسٹ ویلاگ میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، آپ نے اس کے اوپر بھی کافی حد تک بات کی تھی کہ بھئی وہ عراق کی جو اس وقت صورتحال ہے اور جو یہ انسرجنسی شام تک آ گئی ہے، یہ عراق تک لگتا ہے کہ چلی جائے گی، تو اس وقت ایگزسٹنگلی کیا پوزیشن ہے عراق کی؟ کیا کچھ اس طرح کا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ پھر وہ آپ نے وہاں کے ایک کلیرک کا بھی ریفر کیا تھا کہ بھئی وہ انہوں نے انکار کر دیا ہے ملنے سے کسی امریکی نمائندگان سے کہ اور ان کو واپس لوٹا دیا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے عراق کی؟ دیکھیے، عراق کے اوپر کافی دباؤ ہے. شام کے حالات کے تبدیلی کے بعد عراق کے اوپر کافی دباؤ ہے، اور میں آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا، وہ پروگرام ہمارا یوٹیوب نے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، کس وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے. بہرحال عراق پر دباؤ ہے. امریکا، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور مختلف ممالک کے بڑے عہدیداروں نے عراق کے بڑے دھواں دار دورے کیے. جی عراق کے بعد وہ جارڈن گئے، جارڈن کے بھی دورے ہوئے، جارڈن میں اجلاس بھی ہوا تھا. عراق میں وہ چاہتے ہیں کہ اب سیریا کے بعد وہ عراق کو نشانہ بنائے، عراق میں تقسیم کرے. یعنی ان کی سازش جو بنائی گئی ہے، جو امریکی ٹیبل کے اوپر سی آئی اے نے، وہ کیا ہے؟ سی آئی اے نے کب بنایا ہوا ناپاک منصوبہ یہ ہے کہ بڑے ملکوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے، اور جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو امریکہ اور اسرائیل کے زیر تسلط دے دیا جائے. امریکہ کے زیر تسلط کیسے؟ جہاں پر امریکی بیسز ہیں، ٹھیک ہے، خود بخود کنٹرول کرنا شروع کر دیں گی. جہاں پر نہیں ہے وہاں پر اسرائیل کو آگے لایا جائے گا. جس طرح سے شام کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کو جب وہی گریٹر اسرائیل ایجنڈا، اسرائیل جب 3 ٹکڑوں کو تقسیم کیا تو ایک جگہ پر اسرائیل کو لے آئے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح وہ جو ہے وہ اردن کی باری لگانا چاہتے ہیں. لبنان کو تقسیم کرنے کے پیچھے وہ لگے ہوئے. لبنان کے پیچھے آپ دیکھیں، لبنان کی حالت اچھی نہیں ہے. اب وہ عراق کے پیچھے ہے، اور عراق کی جو فورس ہے، جو فوج ہے، جسے حشد شعبی کہتے ہیں، اس حشد شعبی کو وہ کہتے ہیں جی فوج ختم کرو. بھائی کسی ملک کی فوج کیا ختم ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کسی ملک کے پاس آپ جائیں اس کو اپنی فوج ہٹا دو، اوبویسلی وہ تو بیک بون ہے. بھائی اس ملک کا دفاع کون کرے گا؟ اس ملک کی سیکیورٹی کون کرے گا؟ اس ملک کی سالمیت کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں سازشیں کی جا رہی ہیں، جس کے اوپر عراقی حکومت ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے. انہوں نے کہہ دیا نو اور نو. لہذا اقوام متحدہ کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ ان کا ایلچی 2 مرتبہ عراق گیا، جی، اور اس نے جا کر جو سب سے بڑے وہ مذہبی جو وہاں کے جو رہنما ہیں، سرپرست ہیں، جن کا نام آیت اللہ سیستانی ہے، ان کے پاس ہو گئے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. اور واضح اور دو ٹوک موقف ہے اچھا کہ عراق اپنی فوج کو ختم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک قانونی فوج ہے، اخلاقی ہے، تمام اس کے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق وہ جواز ہے، وہ فوج ہے. کوئی ملک اپنی فوج کو کیوں ختم کرے گا؟ تو انہوں نے منع کر دیا ہے. لہذا اس وقت جو عراق ہے وہ یونائٹڈ ہے. ٹھیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یونٹی میں ہی عراق کی بقا ہے. اور اگر جس طرح پہلے ہی جو عراقیوں نے متحد ہو کر داعش کا مقابلہ کیا تھا، اسی طرح اگر اب بھی عراقی عوام متحد رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ امریکی سازشوں سے بھی نبردما ہو جائیں گے اور آگے نکل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، ماں ایک بہت امپورٹنٹ خبر تھی، وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت دھمکی دی تھی. جنگ اخبار کی رپورٹ میں یہ دیکھ رہا تھا، جس میں انفیکٹ خبر ہی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے جو ہے وہ فلسطین میں کہ اگر یرغمالیوں کو نہیں چھوڑا گیا تو جو ہے وہ پھر سنگین نتائج جو ہے وہ اس کے بھگتنے پڑیں گے غزہ کو، فلسطین کو. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بڑی ایک جارحانہ بیان ہے. یہ تو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کہ دیکھیں اس سے بڑی سنگین نتائج کیا ہوں گے. کیا امریکی اسلحے سے 50,000 لوگ قتل نہیں ہوئے یہاں پر فلسطین میں؟ جو غزہ کی جو پٹی ہے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک سارے کا سارا امریکی اسلحہ تھا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 20 ارب ڈالر کی امداد سینکشن کر چکا ہے. سینکشن کر دیا اگست میں، ابھی ان کو مل رہی ہے. تو کس نے کیا؟ یہ امریکی حکومت ہے. اب یہ بائیڈن تھا. اب وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ٹرمپ آ گیا ہے اور ٹرمپ یہاں پر امن کر دے گا، یہاں پہ امن کر دے گا، یہاں پہ یہ کر دے گا، بڑے وہ ٹرمپ کی چہیتے بنے ہوئے تھے. اب وہ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ ٹرمپ تو سنگین نتائج کی اس سے سنگین نتائج کیا ہوں گے؟
ایک پراپر جینوسائڈ کر دیا آپ نے. 50,000 لوگوں کو یہ غزہ کے علاقے میں قتل کر دیا, گھر تباہ کر دیے ہیں, پورا ملیمیٹ کر دیا. وار کرائم ہے. وار کرائمس. اب اس سے بڑھ کر آپ نے کیا سنگین نتائج کی دھمکی دینی ہے بھائی؟ لہٰذا یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جو ٹرمپ سے امیدیں لگاتے ہیں, جو امریکہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سنگین نتائج اور کیا ہوں گے جو آج ہو چکے ہیں. لہٰذا ٹرمپ کے ابھی, اور ہاں اس بیان سے یہ ضرور ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ بھئی یہ تو وہی جو بائیڈن کر رہا تھا, یہ وہی کر رہا ہے, یہ اسی پالیسی کا تسلسل. یہ تو امریکہ کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ٹرمپ پہلے بھی فلسطین کے خلاف کئی اقدامات کر کے پچھلی حکومت میں جا چکا ہے. جی بالکل. تو اب اس سے کوئی ایسی امید نہیں ہے. میں اس بیان کی جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ سخت مرمت کرتا ہوں, جی. اور وہ یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومتیں بھی ایسے بیانات پر سختی سے مذمت کریں, کیونکہ یہی جو امریکی حکومت ہے ہمارے جو دفاعی نظام ہے, ہمارا دفاعی پروگرام ہے ہمارا, اس کے اوپر بھی تنقید کر چکے ہیں, پابندیاں لگا چکے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو ہمیں ان کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے کہ فلسطین ہماری سرخ لائن ہے, ہمارا ڈیفینس سسٹم ہماری سرخ لائن ہے. ٹھیک ہے. ہم اسے کسی کو عبور نہیں کرتے رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. اور خاص طور پر آج ہم نے جو پچھلے 10-15 دنوں کی جو انسائٹس تھی اس کے اوپر کافی حد تک اس کو کور کیا. آئی ایم ریئلی انڈپٹیڈ اینڈ تھینک یو. بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, کافی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے رکھی ہیں اپنے اس پروگرام خبر کیا ہے میں. امید ہے کہ یہ تسلسل جو ہے وہ آگے جاری رہے گا, اور آپ کے جتنے ویوز آئیں گے اس پروگرام کے لیے اور جتنے کامنٹس آئیں گے وہ ہمارے لیے باعث بھی بنیں گے کہ ہم پروگرام کے اندر ان ٹاپکس کو بھی اور ان ایسپیکٹس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جو کہ مڈل ایسٹ سے, انٹرنیشنل اور ورلڈ افیئر سے جڑے ہوئے ہیں. اسی پروگرام کو میں یہاں کلوز کرتا ہوں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.